Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. फाइनली डकी भाई जेल से रिहा हो चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। इसके अलावा कराची में एक अफसोसनाक वाकया एक अपार्टमेंट में पेश आया है। एक मर्द और 3 खवातीन उनकी डेड बॉडीज मिली है। इस वाकये के पीछे क्या हकीकत है कि जानेंगे, और ट्रैफिक पुलिस के चलान क्यों रुके हुए हैं ये भी जानना ज़रूरी है। और बसंत मनाने के लिए अंडर 18 आर नॉट अलाउड, इस पर अंडर 18 का क्या रिस्पॉन्स है ये जानते हैं। और तालीमी इदारों के बाहर मिस मरीम नवाज़ ने बतौर सीएम पंजाब ये हुक्म दिया है कि डिजिटल कैमराज जो है उनको लगाया जाए। जानते हैं तफसीलात। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू नो। सर डकी भाई जेल से रिहा हो चुके हैं। एक वीडियो मैसेज उन्होंने तमाम अपने, हम कह सकते हैं, फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स के लिए जारी किया है। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या कहना चाहेंगे? और आपकी प्रेडिक्शन मैं इसके साथ साथ ऐड करना चाहूँगी। मैं यही कहने आपने लगा था। प्रेडिक्शन की थी कि जब भी वो बाहर आएंगे, रिलीज होंगे, तो वो जो भी डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे वो अनएक्सपेक्टेड होगा और काफ़ी तहलका मचा देने वाला हो सकता है। बिल्कुल बुशरा, आपको याद होगा, आपने खुद ही ये बात कर दी कि जब हमने इससे पहले डिस्कस किया तो मैंने कहा था जब वो उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है, जी ठीक है, और मैंने ये बताया था कि जब भी डकी जब आते हैं कोर्ट में, उनको लाया जाता है एनसीसीआई की कस्टडी में, तो वहाँ पे अक्सर आते हैं ना जो मुलज़िम, तो वो बातें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये डकी बिल्कुल खामोश आता था और इसकी आंखों में एक कर्ब नज़र आता था। मैंने आपको ये कहा, और मैंने ये कहा था कि ना इसको बड़ा शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जब ये रिहा होगा बड़े खौफनाक इंकशाफात करेगा। और वो उसने अपने एक वीलॉग में, रिकॉर्डेड वीलॉग में, उसने वो उन इंकशाफात का इजहार किया और बराह रास्त उसने इल्ज़ामात लगाए। ठीक, ठीक है, बताइए। ये सारा चक्कर जो हुआ है ना, ये सारी चीज़ें जो आई हैं, मैं जो समझा हूँ, जो मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन थी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सकते बावजूद, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी वजूहात होती हैं और वैसे भी उनकी ज़रूरी नहीं होता कि वो, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। ये जो बिग ब्रदर की बात हो रही है ना, डकी भाई ने एक इंसान दोस्त इन लोगों को, जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, उनको एक बिग ब्रदर का नाम दिया है। अब ये आगे देखिएगा कि अक्सर लोग बाकी डकी भाई के की न्यूज़ के अलावा भी बिग ब्रदर का जिक्र हुआ करेगा। अब किस्सा सिर्फ इतना सा है कि आप ये देखें, डकी 17 अगस्त को रवां साल 2025 में ही अपनी वाइफ के साथ मलेशिया जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसको रोक लिया जाता है, उसको कहते हैं कि ज़रा आप साइड पर आएँ। तमाम राहल निकलता है, डिपार्चर करा लेता है, अपना लगेज जो होता है वो जमा करवा देता है, हर चीज़। तो जो फाइनली एक टच होता है यहाँ पे, वो वीज़ा शीज़ा देखा जाता है, फिर जहाज़ की तरफ जाने दिया जाता है या उस वेटिंग एरिया में जाने दिया जाता है जहाँ पे आपने जाना होता है। तो वहाँ पे उसको रोक लिया, उससे क्वेश्चन किया, जी आपके ऊपर कोई मुकदमा है, आपके कोई NCCI के कोई मामला? तो उसने कहा नहीं, आप ज़रा रुक जाएं, आप साइड पर आ जाएं। वहाँ पे उसको, उसकी वाइफ को कहा जाता है कि जी आपने अगर जाना चली जाए, इनको ये नहीं अभी जाएंगे। तो अरूप जतोई जो डकी भाई की वाइफ हैं, उन्होंने कहा मैं इनके बगैर तो नहीं जाऊँगी। खैर डकी के बकौल उसका ये कहना है कि हम इजीली नॉर्मल थे, हमने आराम से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो बाद में पता चलता है कि जनाब उन्हें कहा जाता है चलें आप, उसको ये वहम गुमान में भी था कि उसके साथ ऐसे होगा। उसको बाहर जाते हैं, NCCI की गाड़ी आती है, उसको हथकड़ियाँ लगाते हैं और ले जाते हैं। डकी भाई को जुआ एप्स जो है उसकी प्रमोशन के इल्ज़ाम में, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो बात आती है, सब मेरा ख्याल है उसके जो डकी भाई के जो सब्सक्राइबर हैं 9 मिलियन प्लस हैं। कल जब ये वीडियो शाम को उन्होंने अपलोड की थी तो उनके जो सब्सक्राइबर थे 9.3 समथिंग थे, ठीक है। आज मैं देख रहा हूँ उसके जो सब्सक्राइबर इस वक्त हैं 9.4 समथिंग हो चुके हुए हैं। मतलब इंक्रीज हो, डेढ़ दो लाख एक दिन के अंदर। ठीक, और रिकॉर्ड वीडियो वो देखी गई है 8 पॉइंट समथिंग जो है
ملین اتنی ویڈیو کسی پریس کانفرنس کی، کسی سرکاری، کسی سیاسی ڈکی بھائی کی دیکھی. ہم یہاں پہ ڈکی بھائی کی ترجمانی نہیں کر رہے، لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈکی کو جس جرم میں رکھا گیا تھا، بڑی دیر ہوگی کرائم رپورٹنگ ہمیں کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وہ تھی ایک جوا ایپ کے حوالے سے. تو اس کی مطلب ایک کوسچن مارک ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. مطلب میں سسٹم کو اور اداروں کو میں نہیں برا کہوں گا. کیوں کہ ادارے برے نہیں ہیں. اداروں کے اندر کوئی اگر چند لوگ جن کو ہم اکثر کالی بھیڑوں کا نام دیتے ہیں اگر وہ ہوں، ان کی وجہ سے ادارے بدنام ضرور ہوتے ہیں. اچھا، میں یہاں پر نا ڈکی بھائی کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا یا پھر ان کی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا. اس سے جو قصور ہوا، جو اس سے جرم ہوا، اس نے خود بھی اقرار بھی کیا. اس نے کہا جی میں شرمندہ بھی ہوں. ایک یوٹیوبر، ایک جرنلسٹ نے اس سے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس سے بات کی، تو وہ بات کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر تشدد ہوا، ہمیں پتہ چلا، ذرائع نے بتایا. تو اس کے جو الزامات ہیں اسے مطلب کلیئر لگائے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں پہلے ہی پتہ چل گئی تھی جب عروب جتوئی کا ایف آئی آر درج ہوئی تھی. تمہیں یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے میں جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کی پہلے انویسٹیگیشن ہوتی، ایسے نہیں درج ہوتی، باقاعدہ پوری انویسٹیگیشن. جیسے آپ کے فوجداری اگر مقدمہ درج ہو یہاں پہ کسی کرائم کا، تو وہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تعین کیا جاتا ہے ملزم کے قصور کا، اس کا کون کون ملزم ہے، کوئی نامزدگیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایف آئی اے کے اندر مکمل وہ والی تفتیش جو ایف آئی آر کے باہر ہوتی ہے عام سول میٹر میں، یہ فوجداری میٹر میں، اور ادھر ایف آئی اے کے جو میٹرز میں، اس کی مکمل تفصیلی انکوائری ہوتی ہے، اس کو کہیں گے انکوائری. تو وہ ساری انکوائری کی گئی، اور وہ کیسے کی گئی؟ بگ بردرز نے ان کو پہلے اٹھایا، اور یہ اچانک آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی، این سی سی آئی کے افسران غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں، اور ایک دم پھر سامنے آئے تو ایک ایف آئی آر کی صورت میں آئے. اس ایف آئی آر کے اندر وہ ایف آئی آر کا مضمون ایسا تھا کہ وہ بنائی ہوئی تھی اس کے عروب جتوئی کی طرف، جس میں بتایا گیا تھا عروب جتوئی کو ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپے، اور کیا کہتے ہیں ڈکی بھائی کو جوڈیشل کرنے کے لیے، جیل بھجوانے کے لیے، کیونکہ اس کے ریمانڈ پر ریمانڈ 23 دن تک ریمانڈ چلا تھا اس کا اس والے کیس میں. اور یہ وہ کیس ہے جس ایپ کا، اس ایپ کا پی سی ایل، مطلب وہ پی سی ایل کی بھی اسپانسر تھی، اور کئی ٹیموں کے یہاں پر اس کا وہ لوگو بھی لگا ہوا تھا، اور پتہ نہیں شاید اب بھی وہ چل رہی ہو. اس جیسی سینکڑوں درجنوں ایپس اس وقت بھی ہمارے موبائلز پہ چل رہی ہیں. آپ فیس بک کھولیں تب، آپ انسٹا کھولیں تب، آپ ٹک ٹاک کھول لیں، کوئی آپ 1-2 ریل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر سامنے آ جائے گی. یوٹیوب کی کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں یا شارٹس دیکھ رہے ہیں، سامنے وہ آ جائے گی. اور اس وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تھے ماڈلز استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ اے آئی بیس ماڈل بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو قصور تھا نا اس کا، میرا نہیں خیال کہ وہ ڈکی نے وہ جان بوجھ کے، اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ایپس جو ہیں غیر قانونی، تو میرا خیال ہے وہ کبھی ایسا کنٹینٹ نہ بناتا. ایون کہ رجب بٹ بھی، ان دونوں کا کٹی بھی ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر. ویڈیو میسج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو میسج کے حوالے سے میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جو اس کی بات، جو ڈکی کا جرم تھا، اس کے اوپر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جا رہا ہے، ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جا رہا ہے. جب وہ کٹا کھلا، جو کٹا بندھا ہوا تھا وہ عروج جتوئی کی اپلیکیشن پر، اور میں یہاں پہ عروج جتوئی کو ایک بطور وائف، ایک بطور بیوی، میں اس کو سلوٹ کروں گا. اس باکردار لڑکی نے جیسے اپنے شوہر کا دفاع کیا، اس کے لیے جس طریقے سے اس معاشرے سے، اس سسٹم سے، ہمارے میڈیا سے جیسے وہ کھڑی رہی، اور کیا کیا چیزیں نہیں اس نے برداشت کی، یہ وہی بتائے گی. اگر کسی دن اس نے اس طرح کا کوئی ویلاگ کیا جی، تو وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن انکشافات ہوں گے، اس سے بھی زیادہ. تو یہ اب ہم لوگوں نے سن لی ہوگی، میں نے بتایا جتنے زیادہ لوگوں نے سن لیا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ ابھی بہت کم بتایا اس نے، ڈکی نے ابھی بہت سارے خوفناک انکشافات جس کو سن کے لوگ پریشان ہو جائیں. نہ صرف جو این سی سی آئی کی اس وقت بیٹھی ہوئی قیادت ہے وہ پریشان ہو جائے،
مطلب وہ اس کو دیکھیں، اس بندے کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس لیول کا اتنا بڑا آفیسر، مطلب ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے FIA ایڈیشنل، وہ کسی ملزم کی فنانشل کرائم کے اندر اس طریقے سے اس کو تشدد کرتا ہو میں نے نہیں سنا کبھی، جیسے کہ اس کو تشدد کیا اور اس لیول کے آفیسر نے کیا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، ویسے پولیس کی بھی میں نے انویسٹیگیشن دیکھی ہے، تو SP ایون کہ ASP بھی نہیں تشدد کرتا، نہ کہ کوئی ایسا کوئی غلیظ ملزم ہو اس کے اوپر تشدد کیا جائے پولیس کے اندر، لیکن فائنینشیل میٹر کے اندر اس طریقے سے ہراس نہیں کیا جاتا۔ ہراس کا لفظ سمجھتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کو ملنے کے لیے بلایا، اس نے کہا جی اپنی فیملی کو بلا لو، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو کے موبائل لے لیا، اس نے کہا بھی کیوں لیا موبائل، یہ ڈکی بتا رہا ہے اپنے اس بیان میں۔ تو سوچو ذرا ان کے لیے کیسے زمین تنگ کر دی، ان کی غلطی NCCI سے کیا ہوئی کہ انہوں نے اداروں کے نام لینے شروع کر دیے، یہ ادارے کا بندہ ہے، یہ فلانا بندہ ہے، اور یہی اسلام آباد میں ہوا، یہی لاہور میں ہو رہا تھا۔ اور دوران انویسٹیگیشن جب اٹھایا گیا، ہوا یہ کہ جب ان کو اٹھایا گیا ان کے موبائل فون کی چیٹس سامنے آئیں جس میں وہ کال سینٹر سے منتلیاں وہ ثابت ہوئیں۔ تو آپ کو پتا ہے روپ جوتوئی کی FIR درج ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ساتھ میں آگے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ اسی ایک FIR کے اندر کہ یہ کال سینٹر سے بھی منتلیاں لیتے تھے۔ انہوں نے 90 لاکھ روپیہ لیا، لیکن کروڑوں روپے ان کے گھروں سے برآمد ہو گئے۔ تو آپ نے یاد ہوگا ہم سے بات کر رہے تو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا کمیٹی ڈالی کو وراثت کے پیسے، یہ ان کو بھی بتانا پڑے گا۔ یہ بھی کہیں کی انصاف نہیں ہے کہ آپ کے کہیں سے کوئی ایسی رقم آپ کے پاس آ گئی تو آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ اس کے باپ کا، ماں کا، بہن کا، بیوی کا، دادا کا سب کے اکاؤنٹ بند کر دیں، سارے اکاؤنٹ بند کر دیں۔ سیانیہ نے کیا ہے، بلی ایک ایسا جانور ہے، بلی بڑی بزدل سی ہوتی ہے، اب یوں کرے بھاگ جائے گی، اگر آپ سے مانوس نہیں ہے بھاگ جائے گی، قابو نہیں آئے گی۔ لیکن سیانیہ نے آکھیا ہے، انہوں نے یہ آکھیا ہے کہ جو بلی کا شکار کرنے لگو، بلی کو پکڑ دے لگو اور بلی کو قابو کرنا چاہو، بلی کو کس تھیلے میں بند کرنے لگو تو اس کے فرار کا ایک راستہ ضرور چھوڑنا، ورنہ بلی بھی پلٹ کر پنجہ مارتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا بقول ڈکی کے، جیسے ڈکی نے بتایا آپ نے کہ سب کے اکاؤنٹ بند کر دیے، پھر مڈل مین آتا ان کو ڈراتا، وہ شعیب جو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر تھا، ان کا جو مڈل مین تھا وہ ڈراتا کہ تمہیں پیسے دینے چاہیے، تمہارا کیس تب ختم ہوگا۔ اور پیسے وہ کہاں سے دیتے، ادھار لے کے انہوں نے اپنی وائف کا سیو کیا۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہاں پہ انہوں نے کہا جی اس پہلے کہا جی اروپ کو ہم ریسٹ کر لیں گے تو اس نے بیل کرا لی تھی، لیکن جس وقت یہ والی ٹرانزیکشن ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے خبر آئی تھی، میں نے بھی یہ کہا تھا کہ اروپ کا کیس میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس نے اپنی بیل اٹھا لی۔ اس نے بیل پتہ کب اٹھائی تھی، بیل تب اٹھائی تھی جب یہ ٹرانزیکشن ہو گئی، پیسے چلے گئے، ادھر سے ہو گیا جی ہم تانوں نہیں کچھ کہندے، آپ نے کر دیا ہے، تو اس نے بیل اٹھا لی تھی۔ یہ چیز یہ آپ ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا، ہمارا یہ بات کرتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ بالکل کی تھی آپ نے، انہوں نے اپنی بیل اٹھائی، لیکن جب دوبارہ ان کے متعلقہ جج کے پاس کیس لگا، ابھی پچھلے دنوں لگا، 29 کو بھی تھی پیشی، تو انہوں نے جج صاحب نے کہا جی اروپ صاحبہ آپ بیچ میں، انہوں نے ملزمہ آپ کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے بیل کرائی ہے، اب بیل کروا کے آئے۔ ٹھیک، اب انویسٹیگیشن نئے افسران کے پاس ہے، امید ہے یہ میرٹ پہ کریں گے۔ جو مجسٹریٹ ہے اس نے ان کی بیل خارج کی، سیشن جج نے خارج کی، شاہرام سرور صاحب، جسٹس شاہرام سرور صاحب ہائی کورٹ کے سرور، ان کے ساتھ پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا یہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ میرے سے بات کر رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیسے ہی، میں نے پھر ان کو یہ بتایا کہ ہر جرم کا ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے، جب ایک بندہ پہلے دن ہی مان گیا ہے ساری چیزیں دیتی ہے، اس نے اپنے ایک بیان دیکھا، آپ کو اگر آپ نے وہ سنا اس کا بیان، اس میں اس کا میں نے پہلے 23 منٹ کے اندر ان کو تمام پاسورڈ، تمام بینک کے اپنے اکاؤنٹس، ہر چیز ان کے حوالے کر دی تھی۔ اس درمیان میں جو اس کو وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن جو میں بلی کی مثال دی ہے تو وہی یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تو
بگ بردرز کا نام لینے شروع کر دیے. اچھا بگ بردرز کا ان معاملات میں کوئی تعلق نہیں, وہ بہت بڑے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کا نام آ جائے, ان کے نام سے کوئی بینیفٹ اٹھائے تو وہ ضرور توجہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا یہاں بھی اور اسلام آباد میں بھی ان کے نام آ رہے ہیں, تو وہ وہاں اسلام آباد کی کڑی پکڑی گئی, وہ اس طرف بھی آئے, یہاں بھی یہ لوگ پکڑے گئے. تو ہوا کیا کہ انہوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ بند کیے, ان کو ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیا, جیسے بلی والی بات. یہ تو ڈرا ہوا تھا, بوسی تھا, جو کہہ رہے تھے مان رہا تھا, جو کہہ رہے تھے مان رہا تھا, کہتا جی دن کو دن کہہ رہا تھا, رات کو رات کہہ رہا تھا, کٹ بھی رہے تھے, مار بھی کھا رہا تھا. اگر کوئی جانے والا تھا کہتے ہیں ان کو بولو مجھے کم ماریں. وہ پرے کیا تھی کہ مجھے کم مارے. جیل کے اندر بھی کچھ کوئی اسے آئیڈیل وہ نہیں ملا, کیا کہتے ہیں, ماحول نہیں ملا کوئی. وہ ایک چھوٹی چکی تھی, اس کے اندر باقی لوگوں کے ساتھ تھا, اور کوئی ملاقاتیں بھی اس کو ایسی نہیں تھی کہ کہیں پہ اس کو ماں بہن آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. درمیان میں ایک شیشہ ہوتا تھا, اور وہ جو ہے ایکسٹینشن کے ذریعے بات کرتے تھے, ٹیلی فون کے اس کے ذریعے. تو اس کے یہ جو 100 ہے نا, بڑے اذیت والے گزرے این سی سی آئی کی طرف. این سی سی آئی بہت زبردست کام کرنے والا ادارہ ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کب بھٹکے. یہ بھی ٹھیک آفیسر تھے, اچھے آفیسر تھے, بڑے بڑے ٹاسک کیے ہیں انہوں نے, بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ ادارے غلط نہیں ہوتے, ان میں ایک دو لوگ جو ہوتے ہیں اداروں کی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں. این سی سی آئی کا بھی موقف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے ادارے کا کوئی آفیسر یا کوئی اہلکار کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک ملزم کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم یہ این سی سی آئی ٹھیک, کے ذرائع کا یہ موقف ہے. چلیے لیٹس سی. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کے. اور میں آپ کو ایک اور آج انکشاف کرتا ہوں. جی جس دن پلیز. یہ فیصلہ ہوگا نا ان کے کیس کا, تو اس طرح کی ایک ویلاگ اور آئے گا, اور پھر کسی اور ادارے کے بارے میں. چلے دیکھتے ہیں آپ کی یہ والی پریڈکشن بھی دوبارہ سے درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں. مزید تفصیلات بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے ہی آتی ہے منظر عام پر. سر یہ بتائیے, کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک اپارٹمنٹ میں ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, ایک مرد تو 3 خواتین کی. اس کی سٹوری کیا ہے؟ ہرمین ریزیڈنسی ہے, ایک ایریا ہے, وہ اس کا بلاک نمبر 1 ہے, گلشنے کے بعد کراچی کا بڑا پوش ایریا ہے. ریزیڈنسی حریم نامی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, اس کا فلیٹ نمبر ہے 201. اس کے اندر 3 خواتین اور ایک شخص کی نا مردہ لاشیں پائی گئیں. اہل علاقہ کو باہر اسمیل گئی تو انہیں اور کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا رابطہ, تو پھر پولیس نے آ کے اس کو کھولا تو پتہ چلا لاشوں کی ایک آدھ لاشوں کی حالت بھی خراب تھی, تقریباً کافی ساری. تو ان کو فوری شفٹ کر دیا گیا. ان کا فرانسک معائنہ چل رہا ہے. جو ان میں ہے ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے جناب سمیہ زوجہ محمد اقبال, جس کی عمر 52 ایئرز ہے, اور ایک خاتون ہے ماہا زوجہ یاسین عمر, جن کی عمر 22 سال ہے, اور ایک تیسری خاتون ہے سمرین ولدیت محمد اقبال, ان کی عمر 19 سال ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک صاحب مرد ہے جس کا نام ابتدائی طور پہ محمد یاسین ولد محمد اقبال, عمر تقریباً 30 سال. ایک ہی فیملی کے ممبرس بتائے جا رہے ہیں. جی ایک ہی فیملی کے ہیں. دیکھیں نا, جو ماہا ہے وہ محمد یاسین کی زوجہ ہے جو 22 سالہ ہے, اور جو سمرین ہے وہ محمد یاسین کی سسٹر ہے, ولد محمد اقبال. ٹھیک ہے, یہ ایک فیملی تھی. تو ان کی نا پرسرار طور پہ مردہ پائے گئے ہیں. پولیس کی تفتیش جاری ہے, اور ہماری وہاں پہ بات ہوئی تھی ان سے, جو ہیں وہاں پہ جو ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ صاحب, انہوں نے کہنا کہ ہلاکتوں کی وجہ کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے. بظاہر لاشوں پر تشدد کے نشانات موجود نہیں ہیں, میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے. چلے لیٹس سی. بہت افسوسناک واقعہ ہے.
کراچی میں ایسے یار دیکھتے ہیں۔ واقعات. اس سے پہلے وہ جو لڑکی تھی کیا نام تھا اس کا, حمیرہ اصغر, ان کی بھی لاش لیکن وہ تو کوئی 7-8 ماہ پرانی لاش تھی. لیکن یہ پہچانی جاتی ہیں. سر یہ جو ٹریفک چلان اور جرمانے ہیں یہ کیوں رک رہے ہیں؟ نہیں رک نہیں رہے. میں آپ کو اس کے تھوڑا سا بتا دوں. اس میں نا بہت سارے لوگوں کا بہت سارے اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ آپ جو دے رہے ہیں وہ والا نہیں دے رہے. جس لیول کے آپ نے وہ لگا دیے ہیں جرمانے اور سزائیں. مطلب وہ کہتے ہیں جی دبئی میں بھاری جرمانے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھاری جرمانے ہیں, اس طرح. لیکن وہ انفراسٹرکچر بھی تو ان کا دیکھیں کیسا ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہے اور آپ یہاں پہ اتنے ہیوی جرمانے کر رہے ہیں. یہ لگان کی طرح ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ نا جرمانے اتنے ہیوی نہیں ہونے چاہیے. ہمارا یہ خیال ہے. تو دیکھو نا بچوں کے اوپر آپ نے جو مطلب ہزاروں بچوں کے اوپر نا سینکڑوں بچوں کے اوپر FIR درج ہو چکی ہوئی ہیں, کم عمر بچوں کے, جس میں طالب علم بھی ہیں, جن میں جو کام پہ جانے والے بھی ہیں, وہ بچے بھی ہیں جو اپنے باپ کی یا بھائی کی موٹر سائیکل باہر لے کے نکل گئے, وہ بھی ہیں. رائٹ. اور وہ ان کے حوالے سے تو چیف جسٹس صاحبہ, جسٹس نیلم صاحبہ نے, اور چیف منسٹر جو ہیں پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کے اوپر مقدمے نہیں دیے جائیں گے, FIR نہ دی جائے, ان کو وارننگ دی جائے. بالکل. اس طرح کا انہوں نے کیا ہے. اور ساتھ میں اس پہ بھی غور کیا گیا, بلکہ شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو 16 ایئر جس کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانی آتی ہے, ان کو اسمارٹ کارڈ بچوں کے بن رہے ہیں نا اسمارٹ کارڈ, ٹھیک وہ اسمارٹ کارڈ کے اوپر نا آپ ڈرائیونگ الاؤ لائسنس کیا جا 2 سکتا سال ہے. پیچھے کر دیا. وہ کیوں کیا کہ پریشر بہت زیادہ تھا. پریشر کون سے زیادہ تھا؟ وہ یہ پریشر تھا کہ بعض گھروں میں وہ ایک بچہ جو 16 ایئر کا ہے یا 17 ایئر کا 18 ایئر کا, وہ اپنی بہنوں کو کالج یا اسکول چھوڑ رہا ہے, والد نہیں ہے, والد یا بیمار ہیں, تو گھر کا کفیل ہے, اس نے کام پہ جانا ہے, اسکول جانا ہے, تو ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے کہ وہ اوبر کریم کرا کے دیں یا اس کو پرائیویٹ گاڑی کرا کے دیں. وہ موٹر سائیکل ہے, بچہ وہ چلاتا ہے. تو انہوں نے کہا ان بچوں کو جب انہیں چلانی ہے موٹر سائیکل, قانون توڑیں گے تو اگر جس کو چلانی آتی ہے بقاعدہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد ان کو, یہ نہیں کہ ان کو سب کو وہ دیا جائے گا. تو اس طرح کا کوئی چیز ہے. تو اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہے کمرشل گاڑیاں جو ہیں نا, کمرشل ٹرانسپورٹر جو ہیں, جو کمرشل گاڑیاں چلاتے ہیں, مال برداری کے ٹرک, گڈس کے ٹرک وغیرہ چلانے والے, انہوں نے ایک ہڑتال کی ہوئی تھی. تو اس ہڑتال کے حوالے سے نا, یہ ظاہر ہے CM صاحبہ کی اپروول سے ہوا ہوگا. تو جو ہے نا آج وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہ پریس کانفرنس کس کی ہوئی ہے؟ ٹرانسپورٹرز کی نے وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے, اور ٹرانسپورٹر نے مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا, اور جو کاروبار بند کیا ہوا تھا اس کو بحال کیا. مطلب لوگوں کا سامان لانا لے جانا, بسیں وغیرہ, بسیں بھی نہیں چل رہی تھیں, جو تھیں بسیں کوچز بسیں, لوگوں کو بڑی پریشانی تھی کیسے آئیں جائیں, ریلوے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا تھا, وہ انہوں نے اب بحال کر دیا ہے. اور مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے کہا کہ کمرشل ٹرانسپورٹ کے لیے ٹریفک آرڈیننس 2025 یہ والا جو نافذ ہوا ہے نا, پر فی الحال عمل درآمد روک دیا گیا ہے. کن کے اوپر؟ جو کمرشل گاڑیوں کے اوپر روک دیا گیا ہے, جبکہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یہ جو عام لوگوں کے استعمال میں ہے, پبلک کے استعمال میں ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں, جو عام ان کی ذاتی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, ان کے اوپر یہ آرڈیننس نافذ العمل ہے. ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. کار چلانے والے کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے, پیجارو چلانے کے لیے خوشی کوئی بات نہیں ہے, جیپ چلانے والے کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں, ٹریکٹر ٹرالی چلانے والے کے لیے, چنگچی رکشا چلانے والے کے لیے, ان کے اوپر یہ جو بھارے بھارے جرمانے ہو رہے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں نا یہ ان کو بھی شامل کیا ہے جو ہیں رائڈرز جو ہیں کمرشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, وہ جو آن لائن ٹیکسی چلاتے ہیں, میرا خیال اس میں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کو کیا جانا چاہیے, کیونکہ لوگ بہت سارا یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو بلال اکبر صاحب نے کہا ہے جناب
کمرشل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آرڈیننس پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو وضع کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس کے اوپر غور و خوض کر کے نئی تجاویز یا رولز بنائے گی, جو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سفارشات مرتب کرے گی. اور اس موقع پر چیئرمین ٹرانسپورٹس متحدہ ایکشن کمیٹی عصمت اللہ نیازی نے کہا کہ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کر لی ہیں, جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کمرشل گاڑیوں کے فوری چالان نہیں ہوں گے. جرمانوں کی شرح کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. مکمل کاغذات ہونے پر گاڑی کو نہ چالان کیا جائے گا اور نہ ہی تھانوں میں بند کیا جائے گا جن کے پر کاغذات مکمل ہوں گے. اور جبکہ کسی قسم کے مقدمات بھی درج نہیں ہوں گے. ٹرانسپورٹر نے انتظامیہ کے کردار پر اطمینان کا اظہار کیا کرتے ہوئے معاملات زندگی معمول کے مطابق بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے, یہ صرف کمرشل ایکٹیویٹیز کی جو گاڑیاں ہیں ان کے جو جرمانے تھے, بھاری بھرکم جرمانے اور زیادہ تھے پرائیویٹ گاڑیوں سے, ان کے اوپر ابھی عمل درآمد روکا ہے. اور جن کے ہو چکے ہوئے ہیں میرا خیال وہ بھی ان کو استثناء ہوگا. اب جو جمع کرا چکے ہوئے ہیں اس کا دیکھیں وہ کیا گورنمنٹ کرتی ہے. سر, بسنت کے حوالے سے انڈر 18 الاؤ نہیں کیے گئے, کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈر 18 جتنے بھی آتی ہے کمیونٹی بچوں کی, ان کا کیا رسپانس ہے؟ بڑا خوفناک رسپانس ہے. میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا, ایکسائٹیڈ تھے بچے. دیکھیں یہ ہمیں بچپن میں اپنا یاد ہے یار, ہم تو بڑے بڑے پیچے کرتے ہیں نا, اصل تو بسنت ہوئی کرتی تھی بچوں کی. میں نے آپ کو اپنا بچپن کا واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے چچا حبیب الرحمان جو تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, وہ ہمارے لیے پتنگے وغیرہ لے کے آتے تھے. میرے فادر جو تھے محمد خلیل الرحمان قریشی, اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے, وہ ایک سرکاری آفیسر تھے, وہ بھی ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر تھے بورڈ آف ریونیو میں لاہور میں. تو وہ سخت خلاف تھے پتنگ بازی کے, اس لیے ہم چچا کی طرف جاتے تھے تو ہم ساری رات جاگتے تھے. پھر ہم نے پتنگیں پکڑ دی, ان کو رکھنا بڑا سارا سال اڑانی کوئی نہیں, دیکھ رہے ہوتے دیواروں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہیں. تو ابا جی نے آنا اٹھا کے اس کے بیڈ کے نیچے چھپا دینی, وہ پھٹ بھی جایا کرتی تھی. چوہے بھی وہ کتر جایا کرتے تھے, اگر کوئی آ جائے تو بلی اگر گزر جائے تو بلی پھاڑ دیا کرتی تھی. تو یہ بچوں کا تہوار ہے, لیکن بچوں کا تہوار ہے. تو اس میں لوگوں نے مجھ سے بات کی, بچوں نے ایون کے بات کی. میرے بیٹے کے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ انکل ذرا پلیز آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہیں کہ جیسے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 16 ایئرز 2 سال کم کیے ہیں, اس طرح کم از کم اس بچے کے لیے الاؤ کر دیں جو 5-6 سال سے اوپر کا بچہ ہے, جو 8-9 سال کا ہے, 10 سال کا بچہ ہے, جو پتنگ اڑا سکتا ہے, چھوٹی موٹی اڑا تو لے. وہ بھی سیریسلی 8-9 سال کے بچے کو ہم الاؤ کر دیں کائٹ کے لیے, کائٹ فلائنگ کے لیے؟ دیکھیں یہ وہاں پہ یہ بات نہیں, یہ میں بات کو کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کا تہوار ہے, بچوں کی خوشی ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ اب ظاہر ہے یہ محفوظ بسنت ہے, اس کے SOPs جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. اور یہ ویسے پہلے بھی رولز ہے کہ یہ بسنت یہ اچھا یہ نہیں ہے اب کہ یہ بسنت ہو گئی تو سمن آباد میں بھی لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اقبال ٹون میں بھی چڑھے ہوئے ہیں. ابھی یہ ایریا بتائے جائیں گے کہاں پہ آپ جا کے پتنگ اڑا سکتے ہیں, محفوظ پتنگ ہے بسنت, ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں ہاں ہونی چاہیے وہ. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی ہماری فرمائش ہے نا, بچوں کی اپنے وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحبہ سے اپنی آپی سے, تو ہم ان کو کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آپی صاحبہ, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, جن بچوں آپ سے گزارش ہے بچوں کی کہ جناب آپ نے یہ لگا دیا کہہ دیے 18 ایئر سے اوپر جو کم والے جو 18 ایئر سے کم والے بچے نہیں اڑا سکتے. تو اصل باجی آپی یہ بچوں کے جملے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان سے یہ ریکویسٹ کریں. اور یہ آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کے بیاہ پہ, وہ کہتے ہیں ہم نے اڑانی ہوتی پتنگ, ہم نے پکڑنی ہوتی گڈی, تو ہمیں اگر آپ منع کر دیں گی تو یہ بسنت پھر تو بے معنی ہو جائے گی. یہ رنگ بکھرنے ہیں بسنت کے, بہار کے, بچوں کی کلیوں کے ساتھ ہی رونق آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. جن بچوں کے پرماننٹ ٹیتھ نہیں پورے آئے ہم ان کو کہیں کائٹ فلائنگ کریں. میں کس کو کہہ رہا ہوں ٹیتھ نہیں پورے آئے, تم تو بشرا کبھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے کیا نیا کٹا کھول دیتی ہو. آپ کی ریکویسٹ نہیں ایسے نہیں, میں تو دیکھو بچوں کی بات, میں تو ایمانداری سے بات کرتا ہوں, تمہیں پتہ ہے میں تو ایمانداری سے بات کرتا ہوں, چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو.
ایون کہ کوئی ملزم میں ہو، ملزم پارٹیوں میں اس کی طرف سے بھی بات کرتا ہوں. اب NCCI کے اگر کسی دن ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، وہ جو اپنا موقف دینا چاہیں گے ہم وہ بھی دیں گے، جو ہم نے ڈکی بھائی صاحب کا دیا ہے. چلیں آپ کا لیکن موقف ڈکی ہے. بھائی کے ساتھ تو دیکھیں نا چیزیں انہوں نے خود خراب کر دیں اور بلی کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دیا، اس کو سیف ہونے کا راستہ نہیں دیا، اتنا تنگ کر دیا گھیرا کہ پنجہ تے بجنا ہی بجنا. چلیں دیکھتے ہیں مزید تفصیلات کیا آتی ہے. ابھی رسپانس کیا آتا ہے جن کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو میسیج شیئر کیا ہے، وہ سسٹمز اگر رسپانس کرتے ہیں تو کیا میسیج آتا ہے. Let's سسٹم see. آنکھیں کھول کے بیٹھے. دیکھیں جو بھی ہوگا ہم شیئر کریں گے منظر عام پر، جو بھی آئے گا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بشرا اس میں نے کئی دیکھے جوئے خانے جو لوگوں کے گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں. گھروں کے گھر. آپ کا آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے میرا خیال ہے جیو پہ چل رہا ہے میرا خیال ہے، وہ پیا جو ہے نا ایسے کر کے پیا سانول پیا ایک ڈرامہ ہے، اس کے اندر وہ جوئے کو بڑے اچھے طرح ڈسکرائب کیا ہوا. گھر اجاڑ دیتے ہیں جوئے، اگلے دن بیلے ہو جاتی ہیں. thank you sir for being part of today's show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.